भारत जंग के मैदान में नाकाम, झूठा दावा करने लगा। भारतीय एयर चीफ जंग में शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का झूठा दावा कर दिया। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा, भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान के एयर फील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। कौन से तैयारे थे, कहां खड़े थे? भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद झूठे दावे करके मजीद सवालात को जन्म दे दिया। पाकिस्तान का भारत को तैयारों के जखीरे की आजादाना तस्दीक करवाने का चैलेंज। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारी को भारत ने न मार गिराया है और न ही तबाह किया है। सरबराह भारतीय एयरफोर्स के ताखीरी दावे गैर माकूल हैं। 3 माह तक इस नौइयत का कोई दावा नहीं किया गया। जंगें झूठ से नहीं बल्कि अखलाकी बरतरी, कौमी अज़्म, पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मज़ाहिया बयानिए अंदरूनी सियासी फायदे के लिए घड़े जाते हैं। ट्रंप के इख्तिदार का दूसरा दौर मोदी को भारी पड़ने लगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत को बैनुल-अक़वामी दबाव और तजारती तनाज़ात का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका के साथ तजारती तनाज़ा इनके लिए सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है। अमेरिकन सदर ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात मजीद बढ़ाई। मोदी सरकार को चीन, रूस और ब्राज़ील के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में भी नाकामी। सरहदी झड़पों और अमरीकी इजाफी टैक्स की वजह से भारत की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक अफगान सरहद पर दिलरेना कार्रवाइयां। भारतीय सहूलतकारों की शरपस्ती की साजिश बेनकाब। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का 8 और 9 अगस्त की शब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 खवारिज हलाक। 2 रोजा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। जान की बाजी लगाकर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने वाली बहादुर टीम को सलाम पेश। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर फोर्सेस के साथ मुत्तहिद है और मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। कौम को मैं समझता हूँ कि एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है, जिसमें कुछ हासिल नहीं होना है। माँ सवाए पुश्त खून के, माँ सवाए मासूमों के खून के और माँ सवाए दहशत के, माँ सवाए बंदूक के, बलोच को बहैसियत बलोच कौम कुछ हासिल नहीं होने वाला। बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सूबे के लोगों को पाकिस्तान से दूर करने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का तकब्बुर खाक में मिलाया। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात में खत्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने सरमायाकारी फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश किया। शहबाज शरीफ ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमेरिकी सदर का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों एटमी मुल्कों में जंग मैंने रुकवाई, दोनों की लड़ाई नहीं। तजारत करो का मशवरा दिया। अज़रबैजान और आर्मीनिया में जंग बंदी का क्रेडिट भी ले लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। अमेरिकी सदर ने कहा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया तजारत और मईशत को तरजीह देंगे। तवानाई, तजारत और टेक्नोलॉजी में 2 तरफा मुआहदा होगा। मैं जंगें नहीं चाहता, अमन और तजारत चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की ट्रंप की आलमी अमन के फ़रोग़ में किरदार की तारीफ। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। शहबाज शरीफ का खत्ते में देरीना तनाज़ात के खात्मे, इस्तेहकाम, तरक्की और ताउन के नए दौर के आगाज़ पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाक भारत जंग बंदी भी सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन हुई।
ٹرمپ کی کوششیں تاریخی اور انسانیت کی خدمت کے مترادف ہیں۔ امید ہے صدر ٹرمپ فلسطین میں بھی تاریخی کردار ادا کریں گے۔ غزہ میں معصوم فلسطینی صدر ٹرمپ کی مداخلت کے منتظر ہیں۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 15 اگست کو الاسکا میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا کسی بھی امن معاہدے میں متنازع طور پر زمین کا تبادلہ شامل ہو سکتا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں آیا جب روس کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی ٹرمپ کی دی گئی ڈیڈ لائن بغیر کسی نئے معاہدے ختم ہو گئی۔ پیوٹن نے کہا کہ معاہدے کے لیے یوکرین کو علاقے چھوڑنے ہوں گے۔ خانہ شادمان اور جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس، وکلا کے حتمی دلائل مکمل۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت کی جانب سے آج ہی فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کیسز میں ضمانت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپیلوں پر 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے 8 اپیلوں پر سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور کا جناح ہاؤس حملہ، عسکری ٹاور اور شادمان جلاؤ گھراؤ کیس میں اہم اور سخت فیصلہ۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی عبوری ضمانتیں خارج۔ عدالت نے حفاظتی ضمانت کے بغیر پیشی کی مکمل پابندی عائد کر دی۔ ملزم کو فوری طور پر عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایت۔ وکلا کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست مسترد۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم 5 سیٹیں ہمیں دے دیں، اب 6 سیٹ حکومت جیتی ہے، 5 سیٹیں سینٹ میں ہم لے کے گئے ہیں۔ ان میں بھی ایک ہمارا ہے، جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہمیں ووٹ کرے گا، اس کو میں بھی نام نہیں لینا چاہتا۔ جب بھی حکومت کو ضرورت ہوگی، ہماری پارٹی اتحادی کو ضرورت ہوگی تو 6 ووٹ اب جو آئے ہیں تو 6 ہمارے ہوں گے اور 4 ان کے ہوں گے۔ تو لہٰذا میں کوئی حکومت گرانے کی سازش کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ایوان میں ہمیں 1 رکن کی بھی اکثریت حاصل ہوئی تو کے پی حکومت گرا دیں گے۔ اس وقت کسی حکومت کو گرانے کی سازش نہیں کر رہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا پی ٹی آئی والے عدالتوں سے ریلیف لیں، انہیں این آر او نہیں ملے گا۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے اور جن لوگوں نے غلط کام کیے وہ سزا بھگتیں گے۔ پیپلز پارٹی نے وفاق سے قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں آئندہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ ضمنی انتخابات میں کس کو ٹکٹ ملے گی اور کس کو نہیں، اس کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں پارلیمانی بورڈ کسی موضوع امیدوار کی منظوری دے گا۔ پی ٹی آئی ضمنی انتخابات میں میدان سے بھاگ گئی۔ پی ٹی آئی والوں کو ہمارے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے کوئی امیدوار ہی نہیں مل رہا۔ ہونی فوج کے غزہ پر شدید حملے، 24 گھنٹوں میں 39 فلسطینی شہید، 491 زخمی۔ شہداء میں امداد کے منتظر 21 فلسطینی بھی شامل۔ غزہ سٹی میں کارروائیاں تیز، بھوک کی شدت سے مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 212 ہو گئی۔ اسرائیل کے ہٹ درمی برقرار، عالمی دباؤ مسترد کر کے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے پر مکمل عمل درآمد کرنے کا اعلان۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ جو ممالک اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور پابندیوں کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکیں گے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتیرس نے خبردار کیا کہ تباہی میں خوفناک اضافہ ہوگا۔ برطانیہ اور جرمنی سمیت 5 یورپی ملکوں کا صورتحال مزید بگڑنے کا انتباہ۔ OIC نے سلامتی کونسل سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے اور فوری اور فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان کے عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا۔ 100 میگا واٹ سولر فوٹو وولٹک پاور پلانٹ کے منصوبے کی منظوری۔ ایکنک نے 100 میگا واٹ سولر فوٹو وولٹک پاور پلانٹ منصوبے کی منظوری دی۔ ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل کی منظوری کے بعد منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔
اسلام آباد اور لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، جلد تھل ایک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی کل ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سوات، دیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، کوہاٹ میں بادل برسیں گے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور حبس رہنے کا امکان۔ وادی ہونزا میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز، دریائے ہونزا میں پانی کی سطح بلند، دریائے کٹاؤ سے مور خوندہ کے مقام پر شہر قراقرم بہہ گئی۔ گوجال کی دوسری طرف متعدد دیہات کا مرکزی راستہ منقطع، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ نوشہرہ میں تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی، لیاقت پور میں دریائے چناب کے کٹاؤ سے پانی قریبی آبادی میں داخل، تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کھول دیے گئے۔ ہری پور میں دریائے سندھ اور اس سے منسلک ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، مقامی آبادی کو الرٹ رکھنے کی ہدایت۔ شاہینوں کی تباہ کن بولنگ کے آگے ویسٹ انڈیز کھلاڑی ریت کا ڈھیر۔ حسن نواز کے دھواں دھار پرجوش ڈیبیو نے کریبین بولنگ لائن کو بے بس کر دیا۔ قومی ٹیم کی پہلے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے شاندار فتح۔ کپتان کی قائدانہ صلاحیتوں اور جارحانہ بیٹنگ نے میچ کا رخ موڑ دیا۔ حسن نواز نے 53 گیندوں پر 63 رنز بنائے۔ رضوان 53، بابر اعظم 47، عبداللہ 29 رنز بنا سکے۔ بابر اعظم اور عبداللہ کی سنسنی خیز اننگز نے ٹیم کو جیت کی جانب گامزن کیا۔ شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کی قاتل بولنگ نے ویسٹ انڈیز کے حوصلے پست کر دیے۔ فتح قومی کرکٹ ٹیم کی نئی امیدوں اور جوش و جذبے کی علامت بن گئی۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر غیرت کے نام پر لڑکی کے اندوہنا قتل کا کیس مزید سنگین ہو گیا۔ پولیس نے مقدمے میں اغوا اور قتل کی نیت سے اغوا کی دفعات شامل کر دیں۔ گرفتار ملزمان کا مقتولہ کو کشمیر سے واپس لا کر قتل کرنے کا اعتراف۔ جرگے کے سربراہ نے بھی منصوبہ بندی اور تدفین کا اقرار کر لیا۔ مقتولہ کا بیگ اور موبائل فون ملزمان کی نشاندہی پر برآمد۔ لاہور کے علاقے غازی آباد میں بزرگ خاتون سے ڈکیتی، کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ لیں۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزم واردات کے بعد فرار، خاتون کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت، گوادر کے آبی مسائل سے متعلق چیلنجز پر بریفنگ۔ وزیراعظم کی گوادر میں پانی اور برقی مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات کی ہدایت، کہا وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مشاورت سے گوادر میں پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ بلوچستان کے عوام کے لیے بین الاقوامی سفری سہولیات میں بڑی پیش رفت۔ ایران ایئر نے کوئٹہ سے زاہدان کے لیے براہ راست فضائی سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ پہلی پرواز 75 مسافروں کو لے کر روانہ، ہر جمعرات کو ہفتہ وار فلائٹ دستیاب ہوگی۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر افتتاحی تقریب میں ایرانی قونصل جنرل، ایئرپورٹ حکام اور چیمبر آف کامرس کے نمائندوں کی شرکت۔ اسپین کی تاریخی مسجد قرطبہ میں آگ لگ گئی، قریبی علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ پر 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد قابو پا لیا گیا۔ بروقت کوششوں سے تاریخی مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاکستان تاجکستان کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق اختتام پذیر۔ مشقیں 4 سے 9 اگست تک جاری رہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 6 روزہ مشترکہ مشق تاجکستان کی فخربود بیس پر منعقد کی گئی۔ تاجکستان کی اسپیشل فورسز کی 4 کمپیکٹ ٹیموں نے مشق میں حصہ لیا۔ تمام تربیتی، فوجی اور سفارتکاری کے مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبہ سے خصوصی نشست۔ طلبہ نے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قومی جذبے کی مضبوطی کا پیغام دیا۔ نوجوان نسل نے وطن دشمن عناصر کی کوششوں کو ناکام قرار دے کر کہا کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کسی سے کم نہیں۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا اور تاریخ رقم کر دی۔ گورنر سندھ کامران خان کسوری نے کہا، بھارت کو پتہ لگنا چاہیے کہ جیت کا جشن کیسا ہوتا ہے۔ معرکہ حق میں جیت کے بعد اگلا معرکہ معیشت ہے۔ گندم کی کاشت سے پہلے پنجاب حکومت متحرک، وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم کے کاشتکار کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ گندم کی بوائی سے قبل زرعی مداخل کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم۔ گندم کی بوائی سے قبل کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔
عظیم صوفی بزرگ شاعر حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی کا 282واں عرس کی تقریبات کا آغاز، درگاہ پر زائرین کی بڑی تعداد میں آمد جاری، پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل۔ وطن سے محبت کی لازوال داستان زندہ، ہر دل میں جذبہ حب الوطنی کی روشنی جگمگا اٹھی۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی شاندار تیاریاں، گلی کوچوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر طرف قومی پرچم لہرانے اور جذبہ حب الوطنی کے رنگ بکھرنے کا سما۔ ملی نغموں کی گونج سے دل دھڑک اٹھے، شہریوں نے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے عہد و پیما کا اعادہ کیا۔ اور دھاگا کچا لیکن بندھن پکا، پاکستان میں آج ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار رکشا بندھن منا رہی ہے۔ اس دن بہنیں اپنی بھائیوں کے ہاتھوں پر راکھی باندھ کر ان سے اپنی حفاظت کا عہد لیتی ہیں۔